बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब बाय मोहम्मद अहमद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं, हमारी कामयाबी पर जलते हैं, कामयाबी पर हसद करते हैं, और आप ये भी ले सकते हैं कि हेटर्स, वो लोग जो हमसे हसद करते हो, जो हमारी कामयाबी से हसद करते हो, हमारी कामयाब होने से नफरत करते हो, हमारे कामयाब होने से जलते हो, उनकी मौजूदगी में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये काम करना है कि ऐसे लोग जो आपसे हसद करते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपके हुनर से, आप जो काम कर रहे हैं उससे आप जेलस हैं, वो आपकी कामयाबी से नफरत करते हैं, उन सब लोगों की लिस्ट बनाएं, उनको आग लगा दें। जब तक आप उन लोगों की बातों पर अमल करते रहेंगे या उनके डर से कि यार वो क्या कहेगा, इस बारे में वो क्या सोचेंगे या इस बारे में वो क्या कहेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है तो आपको चाहिए कि उन लोगों को आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, बेशक जो मर्जी हो। जब आप की बातों को छोड़कर अपने काम पर फोकस करेंगे, जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, तभी आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप उनकी बातों पर अमल करेंगे, अगर उनसे डरते रहेंगे कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या हमें जलील कर रहा है, कोई बात करेगा या चंद बंदों के सामने हमारा मजाक उड़ाएगा, और शौक फाइन, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दें। कामयाब होने का जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कोशिश को जारी रखें, चाहे आंधी है, चाहे बारिश है, चाहे तूफान है। आपने किसी भी सूरत में अपनी मेहनत को, अपनी कोशिश को, अपनी लगन को छोड़ना नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि जब आप लोगों की बातों पर कान धरने लग जाओगे, तब तक आप कामयाब नहीं होगे। हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो तो चाहते हैं कि अगर हम कामयाब नहीं हो तो ये भी कामयाब ना हो। ये इनका असूल है। ये भी कह सकते हैं कि ये खुश ना हो, ये हमसे ऊपर ना जाए, हमारे लेवल पर ना है, हमारे लेवल से ऊपर ना जाए। वो उनके ज़हन में ये चीजें चल रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खुद वो अपने बड़ों के पैसों पे यशी कर रहे होते हैं, अपने बड़ों के पैसों पे उड़ रहे होते हैं, और आपको मेहनत करने से, आप कोई काम कर रहे हैं उस काम उसको रोकते हैं कि आप ये काम ना कर लें, आपका नाम ना हो जाए, आप कामयाब इंसान ना बन जाए, आप एक बड़े आदमी ना बन जाए। जब आप इर्द गिर्द नजर घुमाएंगे, आपको काफी ऐसे अफराद मिलेंगे जो आपकी कामयाबी से जलते होंगे, आपको उल्टे सीधे मशवरे दे रहे होंगे। यार है छड़, ए नहीं इंज कर ले, यार है छड़, तू केड़ी कमी पैन लगा, इनू छड़, तू ऐस काम तू जा। कामयाब वही बंदा होता है जो वो काम करना चाहता है, अगर उसका दिल उसे कहे कि भाई ये तू काम कर सकते हैं, यानी अपनी दिल की सुने, लोगों की बातों पर अमल ना करे, वही बंदा कामयाब होता है। अब मिसाल के तौर पर, अब हमने एक घर बनाना है, उसमें मिस्त्री को ऐड किया है। अब आपके ज़हन में नक्शा है कि मैंने ऐसे ऐसे बनवाना है, ये चीज ऐसी जगह बनवानी है, ये चीज फलाने कॉर्नर पे बनानी है, ये चीज मैंने यहां पे बनानी है। आपको फिर मिस्त्री मशवरा दे रहा होगा, ओ भाई साहब एनू छड्डो, इन जगह इंज करो, भैन केड़े कमी पै गई, इधर रिवाज ही नहीं है, रिवाज खत्म हो गया, इंज नहीं इंज करो। और आप उनकी बातों पर आ जाओ कि यार मिस्त्री है, इनू ज्यादा तजर्बा है मेरे नाल। जब आप उसकी बातों पर आ जाओगे, तब वो काम आपका खराब ही करके जाएगा। जो काम आपने ज़हन में डाला होता है ना कि यार मैं इस टाइप से करूंगा तो मेरी इस चीज से बचत हो जाएगी, आपको उस पर इलादा पैसा लगाना पड़ेगा। इसका आपको नुकसान है, उसको नुकसान नहीं है। जब एक चीज आपके साथ उसकी तय हो गई है कि भाई आप जैसा कहेंगे मैं वैसा मकान बना कर दूंगा और इतने पैसे लूंगा, जब वो ये बात कर देता है और एंड टाइम पर आकर आपको मशवरा दे दे कि एक काम नहीं ऐसा करवा लो, ये ज्यादा बेहतर है, तो वो काम अपना शॉर्ट करने के चक्करों में होता है। उसको पता है कि इस चीज में मेरा टाइम ज्यादा लगना है और इस चीज में मेरा टाइम कम लगना है, तो वो अपना टाइम बचाने की खातर अब आपका बेड़ा गर्क कर जाएगा और खुद पैसे लेकर निकल जाएगा, अगली जगह पे चले जाएगा। जो भी काम करना है, सबसे पहली चीज तो उस काम को अपने दिल का सुनना है कि आपका दिल क्या कह रहा है। आप जो काम करने लगे हैं, आपके दिल में है आया कि मैं ये काम कर सकता हूं। और कभी भी कोई काम करने से पहले हमेशा दिल से मशवरा ले, ना कि दिमाग से। कोई बात है ना, आप दिल से सोचें, दिमाग से ना सोचें। जब आप जज्बात में आकर फैसला करते हैं तो वो फैसला गलत होता है। जब आप वही फैसला तहम्मुल से, सोच समझ कर उस टाइम पर वो फैसला करते हैं, वो हमेशा कामयाब होता है। एक मिसाल है कि जोश में होश मत खो दो। हमारे यहाँ अक्सर
جب ہم جوش میں آتے ہیں تو ہم اپنی ہوش کھو دیتے ہیں اور ایسے ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ بعد میں ہمیں ان پر پچھتانا پڑتا ہے۔ بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اس سے مراد یہ ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ہم کبھی کبھار اپنے دوسرے دوست کو یا دوسرے بھائی کو یا کسی رشتہ دار کو یا کسی بندے کو ہم الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اس کو وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جس کا آپ بھی تصور نہیں کر سکتے اور اگلا بندہ بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو ایک دم سے ایسی باتیں یا ایسا کوئی مسئلہ یا ایسا کوئی مشورہ فیس کرنا پڑ جائے، آپ تو حیران ہو جائیں گے کہ یار مجھے اس بندے سے توقع ہی نہیں تھی کہ یہ بات کر دے گا مجھے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اپنی غلطی پتہ ہونے کے باوجود بھی جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معذرت نہیں کرنی، اس سے معافی نہیں مانگنی۔ کسی کو میں نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، اس کی دل آزاری کر دی، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات پہنچی ہوں میں نے اس کی بنا پر کیا، لیکن بعد میں میرے پاس اطلاعات آئیں کہ بھائی میں نے غلط کیا ہے، سچائی یہ نہیں یہ تھی، اور پھر بھی آپ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرو اور چپ کر کے بیٹھے رہو، اپنا رشتہ ختم کر دو، تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ جب آپ اس بندی کے ساتھ اس کے پاس جا کے اس سے معذرت کریں گے، بھائی سوری، اس سے انجانے میں یا میرے پاس جو اطلاعات پہنچی تھی میں نے اس پر تحقیق کیے بغیر تجھ سے آ کے زیادتی کر دی، تجھے برا بھلا کہہ دیا، مجھے معاف کر دے۔ جب آپ اتنی سی بات کرو گے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور بڑھ جائے گی، وہ سوچے گا کہ یار اس بندے کو احساس ہوا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اس لیے یہ بندہ میرے پاس مجھ سے معافی مانگنے آیا۔ جب ہم ڈھیٹ بن کر بیٹھ جائیں گے اور یار بس جو ہو گیا چھڈو پرے، نہیں کرنا، تو یہ غلط چیز ہے۔ میں نے پچھلی لیکچرز میں بھی اپنی یہی بات کی ہے کہ معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بنو۔ جب آپ کسی دوسرے کو معاف کرو گے تو کل کو اگر آپ سے کسی کے ساتھ کسی کی آپ نے دل آزاری ہو جائے، انجانے میں یا جان کر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو تاکہ آپ اس سے معافی مانگے تو وہ بھی معاف کرنے والا ہو۔ ایک مثال ہے، بزرگ یہ اکثر مثال دیتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی کہ جیسا آپ کسی دوسرے کے ساتھ رویہ رکھو گے تو کل کو وہ رویہ وہ بندہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا۔ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو تو باقی لوگ بھی آپ کے لیے اچھے ہی ہوں گے، وہ بھی آپ کو اپنے بارے میں اچھے سوچیں گے کہ یار یہ بندہ اچھا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ برے ہوگے، آپ ہر بندے کو برا سمجھو گے تو وہ بھی آپ کو برا ہی سمجھیں گے، آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلن کرتے ہیں، آپ کی ناکامی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی لسٹ بنے، ان کو آگ لگا دیں، ان کو کہے کہ بھائی اللہ تجھے خود ہی پوچھے۔ آپ اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی لگن کو جاری رکھیں اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ ان کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ کیا باتیں کریں گے، ہمیں ذلیل کریں گے، ہمیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اگر آپ یہ چیز سوچنے لگ جاؤ گے تو آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی لگن آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ وہ چیزیں کم ہوتی جائے گی تو آپ کامیاب کیسے ہوگے؟ کبھی بھی کسی کی باتوں پر کان مت دھرو۔ انسان اس چیز میں، اس کام میں کامیاب ہوتا ہے جو وہ اپنے دل سے کر رہا ہو، فل محنت سے کر رہا ہو، اس کو پتہ ہے کہ یار اس کام کرنے کی وجہ سے میں یہ کامیاب ہو جاؤں گا، یہ کام میرے بس میں ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اسی کام کے لیے بنا ہوں، وہی کام اسی کام میں آپ کامیاب ہوگے۔ جب آپ دوسروں کے کہنے پر یار تو یہ کام نہیں یہ کام کر، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کام کے لیے نہیں بنا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ جان بوجھ کر وہ کام کرو تو وہ کام آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اس کام میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ وہ کام کرو گے آپ کو تھکاوٹ فیل ہوگی، آپ کو اس کام کرنے میں دل نہیں لگے گا۔ اگر اس کام میں آپ کا دل لگتا ہو تو آپ کامیاب بھی لازمی ہوگے، آپ کا دل کرے گا، پھر آپ کھانے پینا، سونا جاگنا، اس ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اس پہ لگ جاؤ گے، اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دو گے۔ جب اس پروجیکٹ کا کرنے کا آپ کا دل ہی نہیں ہے، کیونکہ دل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ وہ کام کرنا نہیں چاہتے، آپ دوسروں کے دباؤ میں آ کر یا دوسرے لوگوں کے مشورے کے مطابق آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہوگے اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، بے شک اس کو 20 سال لگا لیں۔ جب آپ کا وہ کام کرنے کا دل ہوگا وہ کام آپ کا چٹکیوں میں کام ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کہو گے یار ہونتے مزہ آنے لگا، اس سے کام ہی مک گیا۔ کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ جو لوگ جو آپ کو کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ کرو، اسے کہو بھائی میں ہوں برا، میں جو کرتا مجھے کرنے دے، میری زندگی ہے، اللہ نے زندگی مجھے صرف ایک بار دینی ہے، بار بار نہیں دینی،
اس پر میں وہی کام کروں گا جو کام میرا دل کرے گا. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو آزادی مل گئی ہے کہ آپ جو مرضی کام کرتے پھریں. آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو اس چیز کا فرق پتا ہو کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کھلی چھٹی ملی ہے نا, آپ جا کے سگریٹیں پینی شروع کر دو کہ وہ کینسر ہے, آپ کے گلے کا, آپ کے منہ کا کینسر ہے, وہ آپ کو پتہ بھی ہے یہ چیز کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, آپ تب بھی جان بوجھ کر کرو اور کوئی یار مجھے خوشی ملتی ہے, تو یہ خوشی نہیں ہوتی, یہ اپنے آپ کو خود موت کی طرف دھکیلنے کے برابر ہے. میں سگریٹ نوشی کو خودکشی کا نام دوں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں سگریٹ پینے کی وجہ سے یا میں کچھ الٹا سیدھا کھاؤں گا جو مجھے بیماری میں مبتلا کرے گی یا میری موت کا سبب بن سکتی ہے. آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ وہ کام کریں تو آپ خود کو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں, بلکہ خودکشی کر رہے ہیں, اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. اور میری یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے اور جس طریقے سے کرتا ہے وہ قیامت تک اسی طریقے سے خودکشی کرتا رہے گا. سب سے بری موت خودکشی ہے. اللہ سے اس چیز سے ڈرا کریں, اللہ سے توبہ کیا کریں, یا اللہ مجھے اسلام پر, ایمان پر موت نصیب فرمانا. دیکھیں ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مشکل, کوئی نہ کوئی ٹینشن, کوئی نہ کوئی پریشانی لازمی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی سے دل برداشتہ ہو کر مرنے کی تیاری شروع کر دیں, آپ مرنے کی کوشش شروع کر دیں. اس طرح زندگی جیے نہیں جاتی. زندگی اللہ کی نعمت ہے. جب ہم خودکشی کرنے کے چکروں میں آ جائیں گے, ہم خود مرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے, یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ ہم اللہ کی ناشکریہ کر رہے ہیں. ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو ٹھکرا رہے ہیں, ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو اس سے منہ موڑ رہے ہیں. آج کل خودکشی کرنے کا سبب دو چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز کہ ایمان کی کمزوری. ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہمارے سامنے کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں, کتنی دفعہ ختم نبوت پر باتیں اٹھی ہیں. ہم میں سے کون سا بندہ اٹھا ہے اور اٹھ کے اس چیز کو بچانے کے لیے گیا ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے؟ 12 ربیع الاول آتی ہے, ہم جشن منا رہے ہوتے ہیں, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب اس پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں ہوتا. اگر کچھ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آئین کی تردید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی دفعات ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو عمل کر کے دکھاؤ. صرف منہ زبانی کہنے سے وہ چیزیں نہیں ہو جاتی. اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے, کوئی بندہ, کوئی شخص سدھر نہیں سکتا, معاشرہ نہیں سدھر سکتا, دنیا نہیں سدھر سکتی. جس شخص کو پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے خود کو بدلنا ہے, جب وہ بدلتا ہے تو اس کے دیکھا دیکھی ارد گرد کے لوگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ارد گرد کے لوگ بدلتے ہیں تو معاشرہ بدلا جاتا ہے. جب معاشرہ بدلتا ہے تو وہ شہر بدل جاتا ہے, شہر بدلتا ہے تو ملک بدل جاتا ہے, جب ملک بدلتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے. اچھا, ہمارا المیہ جو ہے نا ہمارا, وہ یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ویسے ہم دین کی بہت باتیں کریں گے, لیکن جب اس پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں. احتجاج کرنے سے مسئلے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, حکمران کون ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ ہم میں سے حکمران ہوتے ہیں, وہ بھی انسان ہوتے ہیں. جب ہم خود کو بدلیں گے نا تبھی آپ کا حکمران بدلے گا. جب ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو حکمران کیسے بدلے گا؟ جب ہم اس چیز کو یا اس بات کو کہیں کہ جی ہمیں جو حکمران چاہیے وہ حضرت عمر بن عبد الخطاب جیسا چاہیے, اور خود کو ہم بدل نہ رہے ہوں, ہم خود اسلام پر چل نہ رہے ہوں, تو کیسے حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران ہمیں ملیں گے؟ حکمران ہم میں سے بننا ہوتا ہے. حکمران کوئی مخلوق اور نہیں ہے, یا کسی اور جگہ سے نہیں انہوں نے آنا ہوتا. حکمران ہم میں سے بننے ہوتے ہیں, ہم نے ان کو بنانا ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو ہمارے حکمران بھی درست آئیں گے. کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے اپنا ایمان پختہ کرنا. اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلانا نہیں ہے, مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے. محنت کرنا ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ سے استغفار کرنا ہے, اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے, جب آپ دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے اس کی تحقیق کریں گے, تبھی آپ کامیاب ہوں گے. ہمیں کوئی مسئلہ درکار ہوتا ہے نا, ہم پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں اور وہ ایک بات کی 100 باتیں لگا کر مسالے ڈال کے پیش کر رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ ان سب چیزوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے. جب ہم قرآن پاک کو کھولیں گے نہیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. جب آپ زیادہ نہیں، روز کی 2 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے، ہم سب امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل اپنے ایمان کی روشنی سے منور فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.